बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुई जो ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। जी हाँ, थोड़ा सा लेट वीलॉग आप इसलिए देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों की करनी थी तस्दीक, जो कि हो गई। निज़ाम बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के सामने लेट चुका है। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने हतमी आखिरी फाइनल फैसला करते हुए बाकायदा तौर पर हर कीमत पर इमरान खान साहब से एनआरओ लेने का फैसला कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर कहा यह जा रहा है कि अहम तरीन अस्करी शख्सियात की जानिब से 4 से 6 मुख्तलिफ मकामात पर फ़ोन खड़का दिए गए हैं और सिर्फ एक शर्त इमरान खान साहब के सामने रखी जा रही है। सिर्फ उस एक शर्त के मानने की सूरत में इमरान खान साहब की रहाई, जो ही इमरान खान साहब वो शर्त मानते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की रहाई अगले 1 घंटे के अंदर मुमकिन हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब तो इन तमाम तर मामलात के ऑडियो वीडियो सबूत भी सामने आने लगे हैं और बिलाखिर वही हुआ जो ये मजदूर सहाफ़ी इसी प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता तकरीबन 15 दिनों से आपके सामने ये तमाम तर मामलात रख चुका है। माजी में भी जितनी मरतबा इमरान खान साहब को ऑफर्स हुई, कोशिशें की गई, खुफिया मुलाकातें हुई, इस तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करते रहे। और अब तो मेरा ख्याल है कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी कीमती राय का इजहार अज़द ज़रूरी और खुलकर बात करना भी ज़रूरी कि अब आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने पर यकीनी तौर पर फ़ख्र भी होना चाहिए, जो आप पहले भी करते हैं, क्योंकि अब तकरीबन तमाम की तमाम लाठ उन वड्डे एंकरों, वेले कलम नगारों और मुलाजम साफ़ियों की वही बात करने लगी जब उन्हें लाहौर में बुलाकर एक मखसूस अंदाज में मखसूस शख्सियत की जानिब से मखसूस ब्रीफिंग दी गई, जिसके ऑडियो वीडियो सबूत इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उसके बाद बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। इसी ही प्लेटफॉर्म पर इसी साफ़ी ने, इसी मजदूर साफ़ी ने आपको ये बताया था कि ताकतवर हलकों की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा को भी ये पैगाम दे दिया जा चुका है कि इमरान खान साहब की रहाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप किसी भी किस्म का बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। तमाम तर सहूलियात आपको मैसर रहीं, लेकिन इसके बावजूद अवाम के अंदर आप कोई नैरेटिव बिल्ड ना कर सके। ये भी इत्तलात थी साबका आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी कि वो भी इस मामले के अंदर आगे चलकर अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। मैं कुछ खबरों को हटकर नहीं देख रहा, इन्हीं मामलात के साथ जोड़कर देख रहा हूँ। जैसा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से इत्तलात, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़े इंपॉर्टेंट आदमी, माजी के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से भी हैं। कई मामलात उनके सामने हुए, इमरान खान साहब कई मामलात पर उनका नाम लेकर बात करते रहे। इस किस्म का जिक्र भी आया कि फैज़ हमीद साहब के मामले के ऊपर जब इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो इमरान खान साहब ने ब्लैकमेल होने से इनकार करते हुए यही कहा था कि जनरल बाजवा साहब को लाएं सामने, उनका बयान भी सामने आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करें कि मामलात कौन कैसे क्यों कर देख रहा था। बाजवा साहब का नाम इमरान खान साहब का जो आइनी और कानूनी जो इक़्तिदार था उनको घर भिजवाने के हवाले से भी सामने आता रहा। जब इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, उस वक्त अस्करी इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था। जब इमरान खान साहब रूस का दौरा कर रहे थे, बाजवा साहब क्या फरमा रहे थे। मैं ये तमाम तर चीज़ें, आप खुद अक्लमंद है माशाल्लाह, डाट्स आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि कल से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वाशरूम में गिरे हैं, उन्हें चोटें आई हैं। कुछ लोग उनकी जहनी दिमागी हालत के हवाले से भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। इस किस्म की खबरें गर्दिश में हैं और इन तमाम तर चीज़ों का बैकग्राउंड आपके सामने रखना हज़रत इसलिए ज़रूरी है कि जनरल बाजवा साहब एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं, ख़ास तौर पर उन मामलात में जिन मामलात के ज़रिए इमरान खान साहब को ना सिर्फ इक़्तिदार से निकाला गया, बल्कि उसके खिलाफ उसके बाद जो कुछ उनके खिलाफ हुआ उसके अंदर भी बाजवा साहब का जो किरदार है वो जनाब आता रहा सामने। दूसरी बड़ी खबर वो जिनको कहा जाता है ना कि स्लीपिंग सेल्स है, पुराने स्लीपिंग सेल, वो भी अब बात करना शुरू हो गए, बोलना शुरू हो गए और इस सूरत हाल पर कमेंट करना शुरू हो गए कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। मैं मौसूफ का शायद नाम ना लेता, मैं शायद मौसूफ को अपने इस वीलॉग के ऊपर उनकी ऑडियो वीडियो आपको ना सुनाता, लेकिन क्या करूं, इस वक्त कुछ चीज़ों के लिए आप तक वो पहुँचाना, आपको बताना
ضروری میں ذکر کر رہا ہوں رضی دادا صاحب کا. آپ اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں اور کیا کچھ وہ ماضی کے اندر فرماتے رہے, کن کے کہنے پر فرماتے رہے, اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا گیا ہے. لیکن میں پہلے آپ کو لے کر آگے بڑھوں گا منصور شاہ صاحب کے ان کے اس اعتراف سے, ان کے اس بیانیے سے کہ جو انہوں نے کل کی جو ایک مخصوص بریفنگ تھی اس کے حوالے سے کیا کہ میں نے ڈی جے ایس پی آر صاحب سے پوچھا کیا آپ اب بھی عمران خان کو ذہنی مریض اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں. ڈی جے ایس پی آر نے کہا ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما قابل احترام ہیں. یہ جناب کہا جا رہا ہے. جی سنیے. آپ کی نظر میں اس شخصیت سے میں نے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کیا آج بھی انہیں ایک ذہنی مریض اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ میں بالکل کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں. تو آج مطلب میں سوچ رہا تھا کہ شاید میرے سوال کے جواب میں انہی الفاظ کو دوبارہ بھی دہرایا جائے گا کہ جناب وہ ذہنی مریض ہیں, وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس شخصیت جی بالکل آپ کو پتہ ہے کس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور جناب ڈیفینیٹلی قابل احترام ہے. اس جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے اور ڈیفینیٹلی یہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کے متعلق منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. منصور علی خان صاحب اچھا یہ سینئر صحافیوں نے ایک صحافی نے کھڑے ہو کے باقاعدہ یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلی بریفنگ میں آپ نے پنڈی میں ان صحافیوں کو بھی بلا لیا جو راندہ درگاہ تھے, چلیں خیر مرضی آپ کی, اس طرح سے بات کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی بات کو دوبارہ آگے دہرایا کہ عمران خان سے متعلق کیا آپ نے اپنی رائے چینج کر لی ہے, تحریک انصاف سے متعلق رائے چینج ہو گئی ہے. اس کے جواب میں آیا کہ ہمیں معلوم ہے سیاست اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی ہے, وہ اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جاری رکھیں, گورننس کا خیال رکھیں اور دہشت گردی کے معاملے میں اکٹھے ہو جائیں. جب آپ جی یہ تمام تر چیزیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں وہ وائرل ہیں اور میں یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جنرل باجوہ کے دماغ میں 3 جگہ انتہائی سخت چوٹیں آئیں, انٹرنل بلیڈنگ ہوئی, فوراً سی ایم ایچ منتقل کیا گیا. کل کا دن تک ڈاکٹرز نا امید تھے. آج انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو پہچانا لیکن حالت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے, تاحال آئی سی یو میں ہیں. ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. عامر خاقانی صاحب سینئر صحافی ہیں, لاہور ان کا بیک گراؤنڈ ہے. کہتے ہیں آج ایک اہم شخصیت سے لاہور میں سینئر صحافیوں, اینکرز, ویلاگرز کی ملاقات ہوئی ہے. آف دی ریکارڈ رکھا گیا اسے, مگر تھوڑی بہت تفصیل سامنے آ ہی رہی ہے. مجھے یہ بات دلچسپ لگی کہ ہمارے نون لیگی حامی صحافی اور دوست احباب اس پر خاصے ناخوش اور اداس نظر آ رہے ہیں. بھیا ایسی بھی کیا مایوسی, حوصلہ رکھو, ہو جاتا ہے, ایسا بھی کون سا پہلی بار ہوا ہے. اور اس پر اجمل جامی صاحب نے بھی لکھا کہ واہ واہ کیا خوب آبزرویشن ہے آپ کی قبلہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں گزشتہ چند دنوں سے معاملات جس طرف کو جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے دوست سعید بلوچ صاحب نے لکھا جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل کی خبریں پھیلا رہے ہیں ان سے صرف اتنا سوال کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل صرف عمران خان نے کرنی ہے تو آپ پارا پنڈی والے سہیل آفریدی کو انگیج کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ سہیل آفریدی ایسا کیا کرنا چاہتا ہے جسے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اور کل بھی جو ہے وہ شفیع اللہ جان صاحب کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ اس کنٹینر کے حوالے سے جو تیار ہے اور آ سکتا ہے اسلام آباد کی جانب. اور جناب یہ جو ہے فہیم اختر ملک صاحب نے لکھا کہ رضی دادا نے اعتراف کر لیا, وہ دن دور نہیں جب قاضی فائز عیسیٰ بھی ایسے ہی اعتراف کرے گا کہ میں بھی ٹوائلٹ پیپر تھا اور استعمال ہوا تھا. اور کیا کہا انہوں نے؟ خاکسار کو پیغام آیا کہ نہروں پر بیانیاں بنائیں, قیادت بہت فکر مند ہے, ان کا پیغام آئے تو عمل ضروری ہوتا ہے, زندہ سلامت رہنا ہے. میں نے کہا نوکر کیا اور نخرہ کیا, ہم نے نہروں کے اوپر بیانیاں بنایا, ویلا کیے, سوشل میڈیا پر لکھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ جناب اس غلیظ شخص نے اعتراف جرم کر لیا ہے. یہ نادر بلوچ صاحب نے لکھا کہ اس نے نہروں کے مسئلے پر سندھیوں کی کردار کشی کی مہم کی, خفیہ حکم پر شروع کی تھی, سندھی قوم کا مذاق اڑایا, ان کی توہین کی اور سندھیوں کے خلاف نسل پرستانہ تبصروں تک جا پہنچا. یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شخص تحریک انصاف کے خلاف ایک ٹاؤٹ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. اس کی کل اوقات 2 ٹکے کی ہے, اسے کوئی بھی خرید کر استعمال کر سکتا ہے کیونکہ بقول اس بدبخت کے اس نے ہمیشہ نوکری کی ہے اور نوکر کی تے نخرہ کی. اور یہ بات وہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں. میں آپ کو وہ ان کا آڈیو ویڈیو کلپ بھی آپ کو سناتا ہوں رضی دادا صاحب کا, جو کہ اسی بات کا اعتراف ہے کہ معاملات خاصے بدل چکے ہیں. اور وسیم ملک صاحب نے بھی لکھا کہ پردے اٹھنے لگے ہیں, اعتراف جرم ہونے لگے ہیں. اور پھر جناب ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ, آپ جانتے ہیں بیک گراؤنڈ ان کا, میں تفصیلات میں نہیں جاتا, انہوں نے لکھا سب کچھ سیٹ ہے,
بس وہ نہیں مان رہا کہ باہر آ کر خاموش رہے گا، جس پر محمد احسن صاحب نے بھی لکھا کہ جس کو اکتوبر 2022 میں منانے کی کوشش کی گئی جب اس کے پاس ساری حکومتیں تھیں، پنجاب تھا، خیبر پختونخوا تھا، گلگت تھا، آزاد کشمیر تھا، وہ تب نہیں مانا، اس کو 9 مئی کے بعد منانے کی کوشش کی گئی، وہ تب نہیں مانا، اس کو الیکشن سے پہلے منانے کی کوشش کی گئی، وہ تب نہیں مانا، اس کو 26 نومبر سے پہلے منانے کی کوشش کی گئی، وہ تب نہیں مانا، وہ اب کیوں مانے گا؟ وہ اس نظام کے بخیے ادھیڑ کے دم لے گا، اور اس سلسلے میں پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ مشکل وقت ضرور ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس مشکل وقت سے ہمیں ضرور نکالے گا انشاءاللہ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہ بات وہ لکھتے ہیں۔ اور پھر میں نے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ان سب کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت جان بوجھ کر خراب کی جا رہی ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ذریعے زور زبردستی اسپتال منتقل کر کے بنی گالا یا بیرون ملک منتقل کرنا چاہتے ہیں، مگر خان نہیں مان رہا ہے۔ یہ سنیے کیا اعتراف ہے۔ ہوم ورک کر کے میں اب تک کی اطلاعات آپ کو یہ دے رہا ہوں، جو ہمارا کام ہے بحیثیت صحافی، آپ 10 جگہ بات کرتے ہیں کہ فی الحال اس کی کوئی، وہ جسے کہتے ہیں نا، آپشن ایسی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تجزیاتی طور پر یہ ضرور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ان کی صحت خراب ہو رہی ہے تو پھر وہ جیل میں ہی مینٹین ان کو کیا جائے گا، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ پھر شاید یہ وجہ بن سکتی ہے، شاید وجہ بن سکتی ہے کہ ابھی اس کو ہر کوئی ڈینائی کر رہا ہے، نہیں ایبسولوٹلی نہیں، بالکل نہیں، لیکن میں کچھ محسوس کرتے ہوئے یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہو جائے، ان کی آنکھ خدا نخواستہ اس میں کمپلیکیشن ہے، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، انڈر آبزرویشن رہنے کی ضرورت ہے، تو جیل کے ہاسپٹل میں تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو پائے گا، ان کو لامحالہ ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا، ایک بہتر انوائرمنٹ میں جہاں ہر چیز اسٹیرلائزڈ ہو، ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھنا پڑے گا، شاید پھر ان کو جیل سے نکال کے منتقل کیے جانے کی ضرورت پڑے۔ باقی یہ باتیں کہ انہیں کہا جا رہا ہے، آپ سارے جی بالکل، آپ سمجھ رہے ہیں نا معاملات، یہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں۔ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت اس طرح سے خراب ہے، انہیں وہاں نہیں رکھا جا سکتا، باہر نکالا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہو چکی ہے۔ آج کا دن اہم ترین ہے، آج کا دن امپارٹنٹ ہے، اس لیے بھی کیونکہ حالات بتا رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب لچک نہیں دکھا رہے، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہو رہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ پکایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بیانیے اور راستے کی ہمواری پر کام جاری ہے۔ ایسا وحید مراد صاحب نے بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے صحافیوں کو دی گئی بریفنگ کے ٹکرز سرکاری ٹی وی کے اوپر نشر کیے جا رہے ہیں، اور آنے والے آج کے دن کے متعلق انہوں نے بات کی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے عمران خان کی صحت پر رپورٹ کے بعد جو بھی حکم آئے گا، اس سے معاملات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جی ہاں، حکم کیا آئے گا ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں۔ حکم یہی آئے گا کہ عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالا یا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، اور اس کے اوپر بیانیہ اور تاثر یہی بنانے کی کوشش کی جائے گی جس کے لیے لوگ لانچ کیے جا چکے کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں۔ اس قسم کے چھنجنے بجانے کے لیے نون لیگ کو بھی دے دیے گئے، لیکن رضا دادا جیسے جو جناب اعلیٰ کار ہیں، وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب چاہے وہ حسن ایوب صاحب ہوں، چاہے وہ میاں داؤد صاحب ہوں، چاہے منیف فاروق ہوں، دوسرے ہوں، وہ ان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہونے والا ہے۔ لیکن میں تو یہ بات آپ کو کل بتا چکا نا کہ انہیں کس طرح سے لانچ کیا گیا باقاعدہ طور پر، اور کل سے بلکہ اس سے پہلے سے وہ جو برسہ برس ایک بیانیہ بنا رہے تھے 2-2.5 برسوں سے، کہ بلکہ آج بھی عمران خان صاحب کے لیے الفاظ تو غلیظ ہی استعمال کیے اس غلیظ شخص نے جس کا نام رضی دادا ہے، اور یہی لکھا کہ کچھ لوگ بیانیہ بنا رہے تھے کہ جناب کہ لنگڑا جیل کے اندر رہے گا، لیکن میں انہیں بتانے لگا ہوں کہ ایک بار پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے۔ جیسا کہ لکھا نا خاکوانی صاحب نے بھی کہ نون لیگ والے اداس ہیں، پریشان ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ چکے، ہم آپ کو بتا چکے کہ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اعتراف جرم بھی سن لیجئے۔ میری حالت دیکھ لو نا سر، خاک سار کو پیغام آیا اور ظاہر ہے ان کا پیغام آئے تو اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس ملک میں بھی رہنا ہے اور زندہ سلامت بھی رہنا ہے اور برسر روزگار بھی رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہروں کے اوپر جناب قیادت جو ہے وہ بہت فکر مند ہو گئی ہے، تو آپ اس پہ نا بیانیہ بنائیں۔ خادم نوکر پہ نوکری پہ پیسے کوئی نہیں مل رہے، نوکری دے، لیکن سر ملک میں رہنا ہے، اب بچوں کی شادیاں بدیاں کرنی ہے یار، تعلیم بچے ہیں ان کی سرپرستی کرنی ہے، تو میرا مطلب ہے کہ ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ موصوف ہیں جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے وڈے اینکر ویلے کالم نگاروں کے اندر، پاکستان کے وڈے اینکروں کے اندر نون لیگ کے نزدیک شمار ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا اعتراف جرم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے متعلق آج ہمارے دیگر دوست بات کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے اعتراف جرم جو ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں، اور ایک بار پھر میں ان بٹوین دا لائن آپ کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں شیئر کرتے ہوئے ان بٹوین دا لائن آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تمام تر معاملات کو جوڑ کر دیکھا جائے۔ جی ہاں، 19 فروری اہم دن،
चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी, अस्करी शख्सियात के हवाले से भी दावे, डोनाल्ड ट्रंप साहब की फरमाइश क्या होगी, मामलात इंतहाई अहम, रुख अहम चीज़ें आगे आने को अगले 7 दिन रमज़ानुल मुबारक से पहले अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। और एक बार फिर इमरान खान साहब के सामने वही शर्त रखी गई है कि तहरीरी तौर पर आप ज़मानत दे दें, सिर्फ एक शर्त मानने की कि आप बाहर निकल कर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर, जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे तो आपको अगले 1 घंटे के अंदर रहा किया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।